الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ نماز کے لیے وضو سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کو سنت کے مطابق وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور کئی بندے ان کو غسل کا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا۔ تو جب تک طہارت نہیں ہوگی تب تک عبادت نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے سنت کے مطابق وضو کا کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے کتنے سال گزار دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ تو میں آج اس بات کا ارادہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے وضو کا جو طریقہ ہے نا اس کو شیئر کروں۔ انتہائی توجہ سے آپ میری طرف دیکھیں گے تو بات صحیح سمجھائے گی، اور پھر اس کو آگے اپنے دوستوں تک اور گھروں تک اس کو پہنچائیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کئی بندے جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور ان کا کچھ حصہ وضو کے اعضاء کا خشک رہ جاتا ہے، وضو تو نامکمل ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ پانی منگواتے اور کم سے کم پانی وضو میں استعمال کرتے، تھوڑے سے تھوڑا پانی۔ ہم ٹوٹیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ٹوٹی کھول لیتے ہیں زور سے، تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ کم سے کم پانی استعمال کریں، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے قرآن میں یہ چیلنج بھی دیا ہے کہ اے دنیا والو، اگر میں زمین کا پانی نیچے ہی لے جاؤں نیچے، تو کون ہے جو تم کو پانی کی نعمت دے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم دریا کے اوپر بھی بیٹھے ہو نا تو وہاں بھی اسراف نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا آپ
वजू करें। सबसे पहले वजू के लिए बिस्मिल्लाह जरूरी है। बिस्मिल्लाह पढ़े और साथ ये भी समझ लें कि अगर आपने साथ गुस्ल भी करना है, फर्जी गुस्ल, तो उससे पहले भी वजू उसी तरह करना जिस तरह नमाज के लिए वजू करते हैं। और यही वजू आपको नमाज के लिए काम दे जाएगा। गुस्ल के बाद दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर गुस्ल करने के बाद बगैर कपड़ों के आगे पीछे हाथ लग जाए तो फिर आप दोबारा वजू कर लें, वगरना उसी वजू के साथ आप नमाजें पढ़ लें। तो बिस्मिल्लाह पढ़नी जरूरी है। अब ज़ाहिर है आपने वॉशरूम में जाना है, उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप बिस्मिल्लाह बाहर ही पढ़ के फिर अंदर जाए, वो काम आ जाएगी। दूसरा ये है कि आप अंदर गए, वॉशरूम किया, जब वजू करने लगे तो आप अंदर से कुछ तौलिया वगैरह जो होता है उसको हल्का सा अपने सतर के ऊपर ऐसे करके बिस्मिल्लाह पढ़े और फिर तौलिया उतार दें। और तीसरा तरीका उलमा ने ये लिखा है कि वॉशरूम चूंकि बंद होता है तो वहां और जिक्र तो नहीं किया जाएगा, लेकिन सिर्फ बिस्मिल्लाह की इजाजत है, क्योंकि इसके बगैर वजू नहीं होता। तो इन तीनों शक्लों में जो चीज आपको यानी कि ज्यादा अच्छी महसूस हो कर ले, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर चले जाए, या कोई कपड़ा अंदर थोड़ा सा ऐसे करके बिस्मिल्लाह पढ़ ले और फिर वजू कर ले, और उसी वजू के बाद अपने गुस्ल का आगाज करना है। तो वजू कैसे करना है? अब दाएं हाथ से पानी लें और उसको बाएं पर डालकर ऐसे धोएं उसे। ये जो कलाई है ना, यहाँ घड़ी बंध जाती है, ये वजू के हिस्से में शामिल है। यानी कि हाथ भी धोना है और ये थोड़ी सी कलाई भी साथ शामिल हो जाए ऐसे। इसको 3 दफा आप धोना है। 3 दफा से ज्यादा धोना मना है। ये कई बंदे अल्लाह ताला रहमत करे, उनको शक की मर्ज होती है, वो हाथ धोते हैं 1 दफा, फिर दोबारा, वो 10-10 मरतबा हाथ धो जाते हैं। ये गलत है। आपने फरमाया जो 3 मरतबा से ज्यादा करेगा वो गुलूब करेगा। और अगर एक बार आप समझते हैं कि पानी खुला है और हाथ मेरे साफ हो गया, तो 1 दफा भी काफी है। ताकीद के लिए 3 दफा आप उसको धोए, बिस्मिल्लाह पढ़े और वजू से पहले मिसवाक करें। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे बड़ी, और आपने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्कत ना समझता तो हर वजू पर मैं मिसवाक को फर्ज कर देता। इतनी अहमियत है। अम्मा जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि आप सरकार जब भी घर में आते ना, जब भी, तो आप मिसवाक से अपने दांतों को ऐसे साफ कर रहे होते। हालांकि मेरे नबी के दांत तो पहले ही साफ थे, आपके दांत तो पहले ही साफ थे। अगर आपका ईमान ताजा हो जाए ना, तो मैं आपको दांतों की कैफियत बताता हूँ। बुजुर्गों ने लिखा ना कि मैं सदके नूरानी दंद ने, सुभान अल्लाह, ये दांत किसकी अर्ज कर रहा हूं? नबी पाक के। मैं सदके नूरानी दंद ने मोती डब्बी विच, सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि नबी पाक की सीरत का एक गोशा भी ना ईमान को ताजा कर देता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं सदके नूरानी दंद ने मोती डब्बी विच बंद ने अंदर ही अंदर दमक दे कलियां दे वांगू चमक दे। हेठ ऊपर 2 पालियां उस पालनहार ने पालियां के आ पालियां दोवें सजदियां नूरी सुआवां वजदियां अनविद मोतियां
لڑی سی جمیں بجلی لشکے کھڑی سی. اگلی گل ذرا غور کرنا ہے. جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. نہ کھیڑ کھیڑ کہہ لام دے بس ایویں ذرا مسکرام دے. وچ مسکراہٹ اے خلق سی جس مولے آ سب ملک سی. نبی پاک کے دان تو خوبصورت ہے. پہلے آپ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہا کرتے تھے مسواک کرو, اور مسواک کرنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. مسواک کرے, اگر نہیں ہے تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے. اگر کسی وقت یہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا, اس کو اچھی طرح اپنے دانتوں میں مار لو, اللہ پھر بھی مسواک کا ثواب عطا کر. مسواک کرے, بسم اللہ پڑھ کے دائیں اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے. دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے, دوسرے ہاتھ پر اس کو دھونا ہے. اور یہ دیکھیں ادھر, یہ جو خلال ہے نا یہ ضروری ہے. یہ دونوں انگلیاں ہاتھوں کی ایسے اندر کریں, ایسے یا ایسے کر لیں. یہ کورونا کے دنوں میں نا اللہ تعالیٰ سب کو تمام مصیبتوں سے دور رکھے. یہ 2019 اور 20 کورونا کا سال گزرا ہے, تو ہاتھوں کا دھونے کی بڑی اہمیت تھی ان دنوں میں. اور ایک ڈاکٹر نے اسپیشل بتایا کہ اپنے ہاتھوں کو صابن لگاؤ اور پھر ایسے اور ایسے ایسے صاف کرو. میں نے کہا تو آج بتا رہا ہے, اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے بتا دیا تھا. یہ خلال کرنا ہے, سنت ہے یہ. اس کے بعد دائیں ہاتھ میں پانی لے, یہ ایک ہاتھ میں, اور وہ کچھ پانی منہ میں ڈالے, کچھ ناک میں چڑھا لے, ایسے ایسے ایسے. یہ بھی کام 3 دفعہ کرنا ہے. پانی زور سے اوپر چڑھانا ہے اور اسی زور سے نیچے لانا ہے. یعنی کہ بندے کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے, یہ ناک سارا صاف ہو جاتا ہے. ہاں جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر آپ نے کہا بھی زیادہ زور سے پانی اوپر نہیں جانا, ہلکا سا ایسے کر لیے. روزے کے بغیر زور سے لے کے جائیں, زور سے واپس لے کے. یہ کام بھی 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا. اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر اپنا چہرہ دھوئے. یہ جو حصہ ہے سارا, اس کو بھی آپ 3 دفعہ دھوئے. اور اللہ نے اگر توفیق دی ہے, آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, نہیں بھی رکھی تو پھر بھی آپ سنت سمجھ کے آپ تھوڑا سا پانی دے کر ایسے کرتے اور داڑھی کا خلال کرتے ایسے. اور داڑھی ساری بھگونا ضروری نہیں ہے. ساری داڑھی کو بھگونا, اگر بھیگ جائے ساری تو کوئی بات نہیں, لیکن بھگونا ضروری نہیں ہے. اصل بالوں کی جڑوں کو ہاتھ لگانا ایسے تاکہ وہ جڑیں تار ہو جائے. یہ منہ دھو لیا. اس کے بعد آپ نے یہ بازو دھونا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس لیے میں نے آج محسوس کیا ہے کہ جب وضو ہی صحیح نہیں ہے تو عبادت کیا ٹھیک ہوگی. یہ آپ نے ہاتھ دھونا اپنا, اور یہ کونیاں اکثر لوگوں کی خشک ہو جاتی ہیں. اے جو آپ ارک آنے نا, ارک اے والی, یہ بھی شامل ہے. پورا بازو اور یہ اگلا حصہ تھوڑا سا اس میں شامل ہے. یہ پورا دھونا ہے. یہ بھی 1 دفعہ 2 دفعہ, زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ. اسی طرح یہ. اس کے بعد مسح کر دیں. آپ پانی لیں, تھوڑا سا اس کو ایسے نیچے گرا دیں, یہاں سے آغاز کریں. ایسے دونوں ہاتھوں کو رکھیں, پیچھے گردن تک لے جائیں, پھر وہاں سے موڑ کر ایسے واپس لے آئیں. اب دوبارہ پانی نہیں لینا, انہی ہاتھوں کو کان کے اندر ڈال دیں ایسے. یہ انگلی کان کے اندر رکھیں اور پھر سارے وہ کان کے سوراخ میں پھیرتے جائیں. تو ساری جب پھر جائے تو پھر یہ انگوٹھا پیچھے سے ایسے کر. یہ آپ کا مسا ہو گیا, سر کا بھی اور کانوں کا بھی. ایک اہم مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ کسی بندے نے پگڑی باندھی ہے, یہ کیپ تو آرام سے اتر جاتی ہے نا, اور جو کس کے وہ پگڑی باندھی ہوتی ہے ماما, یہ سردی کا موسم ہے, پاگ باندھی ہوئی ہے, تو آپ اس کے اوپر مثلا اگر وہ کانوں کے اوپر بھی باندھی ہوئی ہے تو پھر کانوں کا مسئلہ کرنے کی ضرورت نہیں. سارا ایک دفعہ بس ایسے پگڑی کے اوپر ایسے کر لیں تو وہ سارا مسئلہ ہو جائے گا جب پگڑی ہے آپ کے سر پر. اس کے بعد آخر میں آپ نے پاؤں دھونے, اور دایاں پاؤں دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ
اس کا خلال کرنا ہے ایسے، اور بائیں پاؤں کا خلال بائیں ہاتھ کی انگلی سے کرنا ہے ایسے انگلی، تاکہ وہ خشک نہ رہے۔ اور کئی بندوں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں وضو کرتے ہوئے نا جلدی میں، تو آپ نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ ان کے لیے ویل جہنم ہے، ویل، جو وضو کی اعضاء جن کی خشک رہ جاتے ہیں، ایڑیاں جن کی خشک رہ جاتی ہیں، ان کو پاؤں کو بھی آپ نے 3 دفعہ دھونا ہے۔ اب اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں وضو کر کے، یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں، دونوں پر مسا ہو جاتا ہے، جور بین کے لفظ بھی آتے ہیں، آپ ان کے اوپر مسا کر لیں، ہاتھ تھوڑا سا پانی لے اور دونوں جرابوں کے اوپر، نیچے نہیں، اوپر ایسے، وہ مسا ہو گیا، یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ اب آپ نے آگے کرنا ہے غسل۔ ظاہر جب غسل کرنا تو پھر تو جرابیں بندہ اتار دیتا ہے نا، پھر تو جرابیں نہیں جاتی۔ جب غسل کرنا ہے اس میں پاؤں کے 2 طریقے ہیں، ایک تو روٹین میں جب آپ نے وضو کیا تو آخر میں پاؤں دھو لیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں چھوڑ دیں، باقی سارا وضو کر لیں، اور جسم پر پانی مارنے کے بعد آخر میں پاؤں دھو لیں، دونوں ٹھیک ہے۔ اور اس کی تطبیق یہ ہے کہ اگر آپ کے واش روم میں پانی کھڑا نہیں ہوتا اور سٹیٹ چلا جاتا ہے، پھر آپ پاؤں پہلے دھو لیں روٹین میں وضو کی طرح، اور دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پاؤں آپ آخر میں دھو لیں۔ اب آپ نے سر پر پانی ڈالنا ہے، اگر تو ٹب وغیرہ ہے تو وہاں ہاتھ سے پانی لے 3 دفعہ، ایسے پانی اٹھائیں اپنے سر پر، یا ایسے کریں کہ ایک چلو ادھر ڈال لیں، پھر ادھر 3 چلو پورے کرنے آپ نے، اور ساتھ ایسے تھوڑے سا بالوں کو، جیسے بندہ وہ تھوڑی سی تیل کی مالش نہیں کرتا معمولی سا، تو یہ ایسے ایسے کر کے تھوڑا سا، تاکہ بال خشک نہ رہ جائے۔ اگر شاور ہے اوپر تو پھر بھی آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے ہلکا سا 3 دفعہ ایسے کر لیں، یا 3 دفعہ سر نیچے کر لیں، 1 دفعہ پھر 2 پھر 3 شاور کے نیچے، اور یہ اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ پھر دائیں طرف سے آغاز کر لیں، ادھر پانی ڈالیں ادھر ڈالیں، اور غسل کے دوران آپ کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، اگر ہاتھ لگ گیا تو پھر دوبارہ وضو کر کے پھر غسل کرنا پڑے گا۔ اس لیے صابن وغیرہ لگانا ہے آگے پیچھے تو وہ وضو کرنے سے پہلے 1 دفعہ لگا لیں، پانی پوری بہا کے پھر وضو کریں اور غسل کر لیں۔ یہ آپ کا غسل ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ جب تک یہ وضو صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک عبادت درست نہیں ہے۔ اور ایک اور بات اس سے جڑی وہ بھی سمجھ لیں، ایک بندہ بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مسئلہ ہے، یا اس کو پانی مل ہی نہیں رہا، دونوں صورتوں میں وہ تیمم کرے گا، اور یہ تیمم اس کا وضو بھی ہوگا اس کا غسل بھی ہوگا۔ صرف اتنا، بسم اللہ پڑھ لے، اور کسی بھی دیوار پر یا کہیں مٹی پڑی ہوئی ہے اس پر آپ ایسے 1 دفعہ ایسے ہاتھ مار لیں، اور اس کو بھی جھاڑ لیں ذرا، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ضرب، ایک ضرب یہ، یا اگر مٹی موجود ہے تو ہلکا سا اس کو ایسے ہاتھوں میں لگا کے نا ایسے صاف کر لیں، بسم اللہ پہلے پڑھ لیں، 1 دفعہ چہرے میں ہلکا سا یہ، دوسری دفعہ یہ، بس یہ تیمم ہو گیا۔ بندہ جب تک بیمار ہے اس پر فرضی غسل بھی ہے نا، تو اتنے تیمم سے اس کا وضو بھی ہو گیا، اس کا غسل بھی ہو گیا، وہ نماز بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا۔ میرے خیال میں 2 چیزوں کی سمجھ آپ کو آگے۔ اب اس طرح کا جو وضو ہے اس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے سے پہلے ہی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے۔ روزہ جی تو ویسے کھلے، روزہ تو علاوہ بھی
جدوں تسی وضو کرو نا صحیح سنت کے مطابق تو اے دعا پڑھ لو، نماز پڑھنے سے پہلے ہی جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت کے مطابق وضو کرنے کی اور جب ضرورت ہو سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری نمازیں اور باقی عبادت جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں ادا ہو سکے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کر لیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سنو معاف فرما، اللہ جی ساڑے حال تے رحم فرما، اے میرے اللہ ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، اے میرے اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما، ظالمانوں نے اس تو نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، اے میرے اللہ پوری امت مسلمانوں غیرت عطا فرما، حمیت عطا فرما، یا اللہ جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما، اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ جی اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما، یا اللہ میرے سمیت جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلی مقام عطا فرما، اے میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا، اللہ جی دکھ دور کر دے، آسانیاں پیدا فرما دے، اے میرے اللہ مشکلاں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بیماراں نو شفا عطا کر دے، اے میرے اللہ حلال رزق عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔